बहुत बहुत पहले की बात है। एक बस्ती में एक बहुत मशहूर आदमी था। इस आदमी का नाम आजर था और आजर बुत फरोश था। और इस बस्ती में एक बहुत बड़ा घर था और इस घर में बहुत बुत थे और लोग इन बुतों को सजदा करते थे और आजर भी इन बुतों को सजदा करता था और आजर इन बुतों की इबादत करता था। आजर का एक बहुत ही शरीफ लड़का था। उनका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को बुतों के सामने सजदा करते हुए देखते थे और वो लोगों को बुतों की इबादत करते हुए भी देखते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खूब जानते थे कि ये बुत पत्थर है और ये बोलते सुनते नहीं, और ये भी जानते थे कि ये बुत न नफा देते हैं न नुकसान, और वो ये भी देखते थे कि मक्खी बुतों पर बैठ जाती है और वो उसे हटा नहीं सकते, और देखते थे कि चूहा बुतों का खाना खाता रहता है, वो उसे मना नहीं करते। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने जी में कहते थे, लोग बुतों को सजदा क्यों करते हैं? और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप से सवाल करते थे, लोग बुतों से मांगते क्यों हैं? और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते थे, अब्बा जी, आप इन बुतों की इबादत क्यों करते हैं? इन बुतों को सजदा क्यों करते हैं? इन बुतों से क्यों मांगते हैं? बेशक ये बुत बोलते सुनते नहीं और न ये नफा नुकसान देते हैं, और किस लिए खाना पीना उनके लिए रखा जाता है। और पक्की बात है अब्बू, ये बुत खाते पीते नहीं। और आजर को गुस्सा आ जाता था मगर समझते नहीं थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत करते थे और लोग भी गजबनाक होते और समझते न थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब लोग चले जाएंगे तो मैं बुतों को तोड़ दूंगा, फिर उन्हें सही समझ आएगी। और ईद आ गई और लोग खुश हुए। लोग और बच्चे ईद के लिए निकले और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद भी निकले, और उन्होंने ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी तबीयत नसाज है। लोग चले गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर पे रह गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के पास आए और उनसे कहा, बोलते क्यों नहीं, सुनते क्यों नहीं? ये खाना है, ये पीना है, क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं पीते? और बुत खामोश रहे, इसलिए कि पत्थर थे और पत्थर नहीं बोलते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है, क्यों नहीं बोलते हो? बुत खामोश रहे और न बोले। इस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और उन्होंने कुल्हाड़ा ले लिया और कुल्हाड़े से बुतों को मारा और तोड़ फोड़ दिया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसकी गर्दन में लटका दिया। लोग वापस आए और बुत खाने में दाखिल हुए। लोगों ने बुतों को सजदा करने का इरादा किया कि वो ईद का दिन था, लेकिन लोग तअज्जुब में आ गए और डर गए। लोगों ने अफसोस किया और गजबनाक हुए। उन्होंने कहा, हमारे बुतों के साथ ये हरकत किसने की है? उन्होंने कहा, हमने एक जवान के बारे में सुना है जो इनका जिक्र करता रहता है, उसे इब्राहिम कहते हैं। उन्होंने कहा, ऐ इब्राहिम, हमारे बुतों के साथ ये सुलूक तुमने किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो उनके बड़े ने किया है, उन्हीं से पूछ लो। अगर बोलते हैं, लोगों को पता था कि बुत पत्थर है और वो जानते थे कि पत्थर न सुनते हैं न बोलते, और वो ये भी जानते थे कि बड़ा बुत भी तो पत्थर है और सबसे बड़ा बुत चल फिर नहीं सकता और वो बुतों को तोड़ नहीं सकता। इन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, तू खूब जानता है कि बुत बोलते नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम बुत की इबादत कैसे करते हो जबकि ये नुकसान देते हैं न फायदा, और तुम उनसे कैसे मांगते हो जबकि ये बोलते सुनते नहीं? तुम समझते कुछ भी नहीं, तुम्हें अकल नहीं। लोग खामोश हो गए और शर्मिंदा हुए। लोग जमा हुए और इन्होंने कहा, हम क्या करें? इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा है और इनको ज़लील किया है। और लोगों ने पूछा, इब्राहिम की सजा किया हो, इसका बदला किया हो? जवाब ये था, इसे आग में जला दो, अपने बुतों की मदद करो। और यही हुआ। उन्होंने आग जलाई और इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया, लेकिन अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद की और आग से कहा, ऐ आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा।
اور ایسا ہی ہوا، آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ آگ ابراہیم کو کوئی تکلیف نہیں دے رہی، اور لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم بہت خوش ہے اور صحیح سالم ہے۔ لوگ سخت حیران ہوئے۔ اور ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، اور جب ستارہ غائب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے چاند دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے، اور چاند غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں، اور سورج نکلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے، اور جب رات کو سورج بھی غائب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں، بے شک اللہ زندہ جاوید ہے، مرے گا نہیں، وہ باقی رہنے والا ہے، غائب نہیں ہوتا، بے شک اللہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، ستارہ کمزور ہے اس پر صبح غالب آ جاتی ہے، چاند کمزور ہے کہ اس پر سورج غالب آ جاتا ہے، اور سورج کمزور ہے کہ اس پر رات غالب آ جاتی ہے، اور اس پر بادل غالب آ جاتا ہے، اور ستارہ میری مدد نہیں کر سکتا کہ وہ خود کمزور ہے، اور چاند میری مدد نہیں کر سکتا کہ وہ خود کمزور ہے، اور سورج میری مدد نہیں کر سکتا کہ وہ خود کمزور ہے، میری مدد تو اللہ کرتا ہے اور کرے گا، اس لیے کہ وہ زندہ جاوید ہے، باقی ہے، غائب نہیں ہوتا، اور طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ہی ان کا رب ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، مرتا نہیں اور نہ مرے گا، باقی ہے، غائب نہیں، طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ستارے کا رب ہے، اور اللہ چاند کا رب ہے، اور اللہ سورج کا رب ہے، اور بلا شبہ وہ جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی اور انہیں اپنا نبی اور دوست بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دے اور بتوں کی عبادت سے روکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں بتوں کی پرستش سے روکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم کیا عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا جب تم انہیں پکارتے ہو وہ تمہاری سنتے ہیں یا وہ تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں تو ان بتوں کا دشمن ہوں، میں جہانوں کے رب کی عبادت کرتا ہوں اور کروں گا، جس نے مجھے پیدا کیا، بس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارتا اور زندہ کرتا ہے اور کرے گا۔ بت نہ پیدا کرتے ہیں اور نہ ہدایت دیتے ہیں، یہ کسی کو کھلاتے ہیں نہ پلاتے، اور جب کوئی بیمار ہو جائے تو یہ شفا نہیں دیتے، اور یہ کسی کو مرتے ہیں نہ زلاتے۔ شہر میں ایک بڑا بادشاہ تھا اور بہت ظالم تھا، اور لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے۔ بادشاہ نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بادشاہ نے کہا ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا اللہ کون ہے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وہ جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اسے قتل کر دیا، اور ایک دوسرے آدمی کو بلایا اور اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں، میں نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ بڑا غبی اور کن ذہن تھا، اور ہر مشرک ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ بادشاہ اور اس کی قوم کو سمجھائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا بے شک میرا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ۔ بادشاہ سخت حیران ہوا اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ شرمندہ ہوا اور لاجواب ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دینے کا بھی ارادہ کیا اور ان سے کہا
اے ابا جی، جو سنتے دیکھتے نہیں آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اور جو فائدہ اور نقصان نہیں دیتے ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اے ابا جی، آپ شیطان کی عبادت نہ کرے، اے ابا جی، آپ رحمان کی عبادت کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد برہم ہوئے اور کہا، میں تجھے مار دوں گا، مجھے چھوڑ دے، اور کچھ نہ کہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی حلیم اور بردبار تھے۔ اپنے والد سے کہا، آپ پر سلامتی ہو، اور کہا کہ میں یہاں سے جاتا ہوں اور اپنے رب کو پکاروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے کسی دوسرے شہر جانے کا ارادہ کر لیا کہ وہاں اپنے رب کی عبادت کرے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، بادشاہ اور والد سب ناراض ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کسی دوسرے شہر جانے، اللہ کی عبادت کرنے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر سے نکلے اور اپنے والد کو الوداع کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا ارادہ کیا۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ہاجرہ تھی۔ مکہ میں نہ چارہ تھا نہ درخت، اس میں نہ کنواں تھا نہ کوئی نہر، مکہ میں نہ حیوان تھے نہ انسان۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے اور اس میں اترے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو ان کی بیوی ہاجرہ نے کہا، حضور کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا آپ مجھے یہاں چھوڑ جائیں گے؟ یہاں نہ پانی ہے اور نہ کھانا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ ہاجرہ نے کہا، پھر وہ ہمیں جائے نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، ان کی والدہ نے انہیں پانی پلانا چاہا، مگر پانی کہاں؟ مکہ میں کوئی کنواں نہ تھا اور نہ کوئی دریا اور نہر۔ ہاجرہ پانی کی تلاش میں تھی، اور صفا پہاڑی سے مروا تک اور مروا سے صفا تک دوڑتی تھی۔ اللہ نے ہاجرہ کی مدد کی اور اسماعیل کی مدد کی، اور ان دونوں کے لیے پانی پیدا کیا، اور پانی زمین سے نکلا۔ اسماعیل اور ہاجرہ نے پیا، پانی زمزم کے کنویں کی صورت میں باقی رہا۔ اللہ نے زمزم کو بڑی برکت دی، اور یہ وہی کنواں ہے جس سے لوگ حج میں پیتے ہیں اور زمزم لے کر اپنے اپنے ملک کو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مدت کے بعد مکہ واپس آئے۔ اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ سے ملے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے خوش ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے لڑکے تھے، دوڑتے، کھیلتے اور والد کے ساتھ نکلتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، ان کا خواب سچا خواب تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ جس چیز کا انہیں خواب میں اللہ نے حکم دیا ہے کر گزرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل نے کہا، اے ابا جی، آپ وہ کر گزرے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک چھری بھی لی، اور جب ابراہیم علیہ السلام منا پہنچے، ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اور اسماعیل علیہ السلام زمین پر پہلو کے بل لیٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھ دی، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا اس کا دوست وہ کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے، اور کیا وہ بیٹے سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے جبریل کو جنت سے ایک میڈھا دے کر بھیجا اور کہا کہ اسے ذبح کرے، اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کرے، اور اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا عمل پسند آ گیا، پس مسلمانوں کو عید الاضحیٰ میں ذبح کا حکم دیا۔ اللہ کا درود و سلام ہوا ابراہیم علیہ السلام پر، اللہ کا درود و سلام ہوا اسماعیل علیہ السلام پر۔ ابراہیم علیہ السلام گئے اور اس کے بعد واپس آئے۔ انہوں نے اللہ کے لیے ایک گھر بنانے کا ارادہ کیا۔ گھر بہت تھے مگر اللہ کے لیے گھر نہ تھا۔
جس میں وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ اللہ کے لیے گھر بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پہاڑ سے پتھر لائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کعبہ بناتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کعبہ بناتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر اور دعا کرتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کا ذکر اور دعا کرتے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم سے قبول کر، بے شک تو بہت ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول کی اور کعبہ میں برکت دی۔ ہم ہر نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور مسلمان حج کے دنوں میں کعبہ کی طرف سفر کرتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کعبہ میں برکت دی اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری بیوی تھی، ان کا نام سارا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے سارا سے ایک دوسرے فرزند تھے، ان کا نام اسحاق علیہ السلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شام میں سکونت اختیار کی اور اسحاق علیہ السلام نے بھی اللہ کے لیے ایک گھر بنایا جیسا ان کے والد اور بھائی نے مکہ میں ایک گھر بنایا تھا، اور یہ مسجد جو اسحاق علیہ السلام نے شام میں بنائی وہ بیت المقدس ہے، اور وہ مسجد اقصی ہے جس کے ارد گرد کو اللہ نے برکت دی، اور اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی جیسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی، اور ان میں بہت سے نبی اور بادشاہ ہوئے۔ اور اسحاق علیہ السلام کے ایک فرزند یعقوب علیہ السلام تھے اور وہ نبی تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں یوسف بن یعقوب ہے، اور یوسف کا قرآن میں عجیب قصہ ہے۔